alaikum, dear students and friends and audience. आज हम एक न्यू प्लेलिस्ट ओपन कर रहे हैं सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से। हमारे चैनल का नाम जो है वो मल्टीवे फन है और जिसमें आज हम एक न्यू प्लेलिस्ट का इजाफा कर रहे हैं और इस प्लेलिस्ट में हम स्टूडेंट्स को और डिफरेंट फ्रेंड्स को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में सिखाएंगे। और इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बीए स्टूडेंट्स और एमबीए स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड। और चाहे वो जो भी कोर्स कोड हो या जो भी बुक हो, हम कोशिश करेंगे कि सारे बुक से सारे कोर्स कोड और कंटेंट्स को हम कवर कर सकें। और इस लेक्चर से आप लोग डिफरेंट टेस्ट के लिए सीएसएस, पीएमएस और खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल बोर्ड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं या डिफरेंट टेस्ट के लिए भी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसको कमेंट्स करें। और हम इंशाल्लाह ये जो नोट्स हैं इसको हम डिस्क्रिप्शन में जो है इसके लिए एक लिंक हम पेस्ट करेंगे और इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगी इस लिंक को आप लोग फॉलो करेंगे और उसमें आप जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोट्स और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ होंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, वो आपको उस डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है वो मिलेंगे। तो आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो आप ओपन नहीं कर सकते। तो चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। अच्छा, तो आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो है हम सेमेस्टर के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, मींस के सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है और सेमेस्टर सिस्टम में आपने किन चीज़ स्टडी करनी है। ठीक है, तो आप जो है इसके लिए दो बुक्स फॉलो करेंगे। ठीक है, जो कि आपके आउटलाइंस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहली जो बुक है वो है, उसका नाम है मैनेजमेंट। सबसे पहली बुक का नाम है मैनेजमेंट। अपने पास लिख लें, पेज पे या किसी भी कॉपी पे नोट डाउन कर लें। अ ग्लोबल एंड एंटरप्रेन्योरल पर्सपेक्टिव। एंटरप्रेन्योरल पर्सपेक्टिव एक ये बुक है जो कि मार्केट में भी अवेलेबल होगी। ठीक है, और इसकी जो अथर्स हैं वो हैं हार ओल्ड कून्स और दूसरा जो है हेंज वेवरिज। हेंज वेवरिज, ये दो अथर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है, दूसरी बुक जो कि मुकम्मल आप लोगों की कोर्स आउटलाइन को कवर करेगी वो है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट बाय रॉबन भी उसको कहा जाता है। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट बाय रॉबिन। ठीक है ना, ये इस बुक को जो है वो रॉबिन ने लिखा है। मैं आउटलाइंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो उसमें जो है ये दोनों अथर के नाम और ये दोनों बुक्स जो हैं वो इसमें
لکھے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو بکس ہیں، دو اتھرس ہیں جو کہ آپ لوگ لے سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے جو ہے اس کی ڈیپلی اسٹڈی کرنی ہے، اس کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا ہماری بک کے نیم تھے جو کہ ہم نے پڑھنے ہوں گے اور جن کے ذریعے ہم نے اپنے کورس کو کور کرنا ہوگا، جن کے ذریعے ہم نے اپنے کورس کو پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں اپنے مین ٹاپکس کو جو کہ ہمارے انٹروڈکشن آف مینجمنٹ کے فرسٹ لیکچر میں انکلوڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں پرنسپلس آف مینجمنٹ، تو اگر پرنسپلس کو دیکھیں ہم تو پرنسپلس کا مطلب کیا ہے، میننگ کیا ہے؟ پرنسپلس ایک تو آپ کے پاس PAL ہے جو کہ ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، ادارے کا ہیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کنفیوز نہیں ہونا کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اسپیلنگز میں غلطی کرتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے نا سبجیکٹ کے نیم بھی اس طریقے سے پرنسپل PAL کی اسپیلنگ سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا پرنسپل جو ہے وہ PLE سے لکھا جاتا ہے جس کا مطلب ہے رول یا کوئی اصول یا کوئی طریقہ کار، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے پرنسپلز آف مینجمنٹ مینس ایک مینجمنٹ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ طریقہ کار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ رولز ہوتے ہیں جو کہ ہم کیا کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ کو یا کسی بھی سبجیکٹ کو پرفارم کرنے کے لیے۔ جس طریقے سے اگر میتھس کو دیکھیں تو میتھس میں کچھ اصول ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں، ڈاماس رول ہیں، ڈیریویٹو رول ہیں، کوڈریٹک ایکویشن رولز ہیں، تو یہ اسی طریقے سے ہمارے مینجمنٹ میں بھی کچھ اصول، کچھ پریکٹسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پرنسپل ادارے کا یا کالج کا سربراہ ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ پرنسپل جو ہے یہ اس کو اصول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پالیسیز، رولز، ریگولیشن، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ تو ہمارے پاس پرنسپل کی انٹروڈکشن ہو گئی، پرنسپلز کیا ہوتے ہیں، اور اب ہم پڑھتے ہیں مینجمنٹ کی انٹروڈکشن کرتے ہیں۔ مینجمنٹ اگر آپ دیکھیں تو مینجمنٹ ہمارے پاس کمبینیشن ہے ٹو ورڈز کا، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہمارے پاس ہے مینیج، ایک ورڈ ہمارے پاس کیا بن رہا ہے، مینیج بن رہا ہے، اور دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس بن رہا ہے مینٹ۔ اگر ہم ان دو ورڈز کو کمبائن کریں تو اس سے ہمارے پاس ایک ورڈ بنتا ہے مینجمنٹ، ٹھیک ہے؟ تو مینیج ہمارے پاس ایک ورڈ ہے جس کا مطلب کیا ہے؟ جی بالکل، ترتیب دینا، چیزوں کو ترتیب دینا، یا جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا سیٹ کرنا، صحیح کرنا، ٹھیک ہے؟ یا ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیکوینس کرنا، سیکوینسنگ، آرگنائزنگ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، آرگنائز کرنا، ٹھیک ہے؟ مینس ترتیب دینا، سیکوینس کرنا، آرگنائز کرنا، پرائرٹائز کرنا چیزوں کو، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں نا روز سنتے بھی ہوں گے کہ اپنے روم کو، اپنے گھر کو، اپنے کام کو مینیج رکھا کرو، ٹھیک ہے نا؟ مینس اس کو ترتیب دیا کرو، اس کو سیٹ رکھا کرو، ہر ایک چیز کو پراپر رکھا جانا چاہیے تاکہ
ہم اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا ہمارے پاس ہے مینٹ۔ مینٹ کو انگلش ٹرم میں سفیکس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ ورڈ ناؤن پروناؤن ہوتے ہیں نا، تو یہ سفکس اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ فارم کرتا ہے ناؤنس کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے، اور اس سے کچھ ہمارے پاس ریزلٹ حاصل ہوتا ہے یا کچھ ایکشن ہمیں بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ریزلٹ کے بارے میں بتاتا ہے یا کسی ایکشن کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو اگر ہم مینٹ کی میننگ دیکھیں تو اس کا اگر ہم ڈکشنری میں یا گوگل میں میننگ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دماغی، ٹھیک ہے نا، دماغی، مینٹ دماغ سے نکلا ہے، مینس کسی چیز کو ایسے ترتیب دینا کہ وہ آپ کو کچھ ریزلٹ یا کوئی ایکشن آپ کے لیے پرفارم کر سکے، ٹھیک ہے نا، چیزوں کو ایسے ترتیب دینا، ایسے سیکوینس کرنا کہ آپ اس سے کچھ ریزلٹ یا کچھ معنی خیز چیز آپ اس سے کیا کر سکیں، حاصل کر سکیں، معنی خیز۔ اب اس کی ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں۔ کیا ایگزامپل لیتے ہیں کہ کلاس روم میں آپ دیکھیں، کلاس روم میں ہمارے پاس کیسے مینجمنٹ کی ہوتی، ہم کلاس روم کو کلاس روم کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ کلاس میں چیئرز کو جو ہے ایک سیکوینس سے رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چیئرز کو ترتیب سے رکھا ہوا ہوتا ہے، ایسے سیٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں وائٹ بورڈ، ہمیں ٹیچر یا ہمیں کوئی بھی بندہ جو وہاں پہ موجود ہو وہ ہمیں کلیئرلی نظر آ سکے، کلیئرلی ہمیں اس کی آواز ہمارے پاس آ سکے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کلاس روم کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس میں ایجوکیشنل ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، تو ایجوکیشنل ایکٹیویٹی کے لیے ہم ہر ایک چیز کو ایسے ترتیب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جب میں چیزوں کا یا اس کا ذکر کرتا ہوں تو مینجمنٹ کی ٹرم میں اس کو ریسورسز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مینجمنٹ کی ٹرم میں اس کو ریسورسز، وسائل کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے وسائل کو، ریسورسز کو ایسے ترتیب دینا ہے، ایسے سیکوینس کرنا ہے، ایسے رکھنا ہے اس کو تاکہ وہ ہمارے پاس کوئی بھی ایکشن یا کوئی بھی معنی خیز ریزلٹ جو ہے وہ ہمیں، میننگ فل ریزلٹ جو ہے وہ ہمیں دے سکے، ٹھیک ہے۔ تو گھر میں بھی آپ دیکھیں تو چیزوں کو ایسے ترتیب دیتے ہیں، ڈرائنگ روم ہو، ڈریسنگ روم ہو، یا گیسٹ روم ہو، یا ٹی وی روم ہو، تو اس میں ہر ایک چیز کو ایسے سیٹ اپ دی جاتی ہے، اس کو ایسی سیکوینس دی جاتی ہے کہ وہ آپ کے سامنے کیا ہو جاتا ہے، سیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہم ایک ریئل لائف کی ایگزامپل لے رہے ہیں، کلاس روم کی، گھر کی، ٹھیک ہے، اپنے آپ کی، اپنے لائف کی، ٹھیک ہے۔ اب مینجمنٹ چونکہ ایک فیلڈ ہے، مینجمنٹ چونکہ ایک آرگنائزیشن کا حصہ ہے، تو ہم اس کو آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آرگنائزیشن میں، کسی بھی ادارے میں اگر ہاسپٹل ہے تو اس میں کیسے مینجمنٹ ہوتی ہے، ہاسپٹل پہ آپ دیکھیں ڈفرینٹ رومز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، میڈیکل سٹور، میڈیکل اکوپمنٹ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو ان سب کو جو ہے پراپرلی مینیج کیا ہوتا ہے کہ آپریشن تھیٹر کہاں پہ ہوگا، چیکنگ روم کہاں پہ ہوگا، ڈاکٹر کہاں پہ بیٹھیں گے، ویٹنگ روم کہاں پہ ہوگا، ریسٹ روم کہاں پہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، آپ لوگوں کو ایک ہاسپٹل مینجمنٹ میں نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی بزنس کی بات کریں تو بزنس میں بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ ریسورسز ہوتی ہیں، ہیومنز موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، را مٹیریل موجود ہوتے ہیں، مشینریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پروڈکٹس، گڈس، سروسز ہوتے ہیں جو کہ لوگ کیا کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں، ان کو ترتیب دیتے ہیں، ان کو سیٹ کرتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے, ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے مینیج کیا ہوتا ہے تاکہ جو بھی کام ہو وہ آسانی سے پرفارم ہو. ٹھیک ہے نا. آرگنائزیشن میں کیا ہوتی ہے, مینجمنٹ ہوتی ہے, جو کہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ کیسے ہم آرگنائزیشن کو مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انسٹیٹیوشنز کی, اسکولز کی اگر ہم بات کریں, کالجز کی بات کریں, تو اس میں بھی دیکھیں تو کلاسز کو کیسے مینیج کیا ہوتا ہے, کلاس رومز کو, ڈپارٹمنٹس کو کیسے مینیج کیا ہوتا ہے, ایڈمنسٹریشن کیسے جو ہے ایک کالج کو چلاتی ہے, اس میں وہ کیسے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے اپنے کام کو پرفارم کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ ہم یہ جو مینیج پڑھ رہے ہیں, مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں, تو چیزوں کو ترتیب دینے سے پہلے ٹھیک ہے ہمیں کچھ سوچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ جب صبح اٹھتے ہیں یا آپ جب کوئی چیز مینیج کرتے ہیں, ترتیب دیتے ہیں, تو اس سے پہلے آپ اپنے پاس اپنے ذہن میں کچھ باتیں جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اس چیئر کو یا میں اس بیڈ کو یا میں اس ریسورس کو اگر مینیج کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں, ریزن اس کا کیا ہے. تو سب سے پہلے جب بھی آپ مینیج کریں گے تو اس میں آپ نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے, پلان بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. رزلٹ آپ تبھی ایک چیز کو آپ معنی خیز یا ایک چیز کو آپ اچھے طریقے سے تب استعمال کر سکو گے جب آپ نے پراپر پلان بنایا ہو, پراپر پلاننگ آپ نے کی ہو. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صبح سویرے جب آپ جاگتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ میں جاگ تو گیا ہوں لیکن میں نے کیا کرنا ہے ابھی. اگر صبح نماز کا ٹائم ہے تو آپ نماز کی پلاننگ کرتے ہیں, نماز کے بارے میں سوچتے ہیں کون سی نماز ہے, کہاں پڑھنی ہے, کیا ٹائم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹائم کے مطابق آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں. پھر آرگنائزنگ, آپ آرگنائز کرتے ہو, سوچنے کے بعد مینیج کرتے ہو آپ. ٹھیک ہے نا, کہ آپ نے کوئی کام جو پلان کیا ہے اب اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, تو آپ آرگنائز کرتے ہو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پھر آپ لیڈ کرتے ہو, جاتے ہو اس ڈائریکشن پہ جس پہ آپ نے اپنے پلان کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ لیڈنگ پرفارم کرتے ہو, لیڈ. اور لاسٹ میں کنٹرول, آپ جو کام پرفارم کر رہے ہو, آپ نے جو چیزوں کو ترتیب دینا ہے وہ آپ دیکھو گے کہ آپ اس سے میننگ فل رزلٹ حاصل کر سکو گے یا نہیں. ٹھیک ہے نا. آپ اس کو معنی خیز بنا سکتے ہو یا نہیں, جو آپ نے سوچا تھا اسی کے مطابق آپ کا یہ کام پرفارم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو یہ تو تھی آج کی انٹروڈکشن. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم جو لیکچر ہوگا وہ پراپر سلائیڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا. ٹھیک ہے. پراپر سلائیڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلین کروں گا. ٹھیک ہے. اور وہ سلائیڈ جو ہے سمپل فارم میں بھی آپ لوگوں کے میں گروپ میں شیئر کر دوں گا, اور آڈیو کے ساتھ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں لیکچر شیئر کر لوں گا. ٹھیک ہے. اور باقی جو بھی آپ کے کویشچنز ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ کویشچنز آپ لوگوں نے کمنٹس کرنے ہیں. ٹھیک ہے. گوگل کلاس روم میں جا کے وہ آپ نے کمنٹس کرنے ہیں, یا اپنے گروپ بنا کے, ٹھیک ہے, گروپ سی آر الگ سے بنا لے, جی آر الگ سے بنا لے, اور اس گروپ میں جو ہے کوئی کویشچنز ہوں گے, آپ لوگوں کے کوئی کیوریز ہوگی, تو وہ آپ لوگ وہاں پہ آسانی سے پوچھ سکیں گے. ٹھیک ہے. تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس لیکچر کے نیچے آنسر کا بٹن ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس آنسر کے بٹن میں آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے, اور اس رول نمبر لکھنے کے بعد ٹرن ان کرنا ہے یا سبمٹ کرنا ہے, تاکہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس جو ہے وہ میرے پاس لگ جائے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی ہماری
جنرل سی انٹروڈکشن مینجمنٹ کے بارے میں، سمسٹر سسٹم کے بارے میں اور کس طریقے سے مارکنگ ہوگی، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے ہم اپنا جو فرسٹ ٹاپک ہے ڈیفینیشن آف مینجمنٹ اور مینیجر کی ڈیفینیشن، آرگنائزنگ کی ڈیفینیشن، وہ ہم ڈیٹیل سے ون بائی ون پرفارم کریں گے.